अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ पारां बजट जी हिन ख़ुसूसी प्रोग्राम में मां आहियां मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर गुफ़्तगू जे सिलसिले खे शुरू कंदासूं ऐं बजट यकीनी तौर ते असांजो मौज़ू हूंदो बजट जेका कल्ह वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब पेश करे छॾी आहे ऐं उहा तक़रीबन 44 खरब रुपयनि जी जेका आहे बजट आहे। उन बजट जे बारे में गुफ़्तगू कल्ह बि असां मुख़्तलिफ़ माहिरनि सां ऐं पंहिंजो पैनलिस्ट सां असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। अॼु उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था। अॼु प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ तजज़ियानिगार जनाब बाबर अयाज़ साहब। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर साहब, आम तौर पर यह होता है कि हम सुनते हैं कि हुकूमतों की तरफ से हर बजट को कोई ना कोई टाइटल दिया जाता है कि ये आवाम दोस्त बजट है, ये एग्रीकल्चर फ्रेंडली बजट है, ये इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट है, ये एक्सपोर्ट फ्रेंडली बजट है। कल का जो बजट था, इसको आप कोई अगर समझते हैं कि इसकी कोई ऐसी है जिसको आप उसको कोई टैग नेम कर सकें? ये तो उन्होंने खुद ही अपनी स्पीच में उसको टाइटल दिया। उन्होंने कहा जी पहले साल में हमने काम किया कुछ स्टेबलाइजेशन की तरफ, दूसरी तरफ से दूसरे साल में हम थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ गए और अब ये जो है हम ग्रोथ की खातिर ये बजट दे रहे हैं। अच्छा, अब ग्रोथ के क्या पहलू होते हैं? एक होती है प्राइवेट सेक्टर में और एक होती है पब्लिक सेक्टर में। पहले देख लें कि जो पहले का रिकॉर्ड है और जो एक बड़ा अहम इशू है जिसे मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज किया जाता है, वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मैजिक फिगर से रिलेटेड होती हैं बजट की। और मैजिक फिगर होता है कि आपने जो नया बजट बनाया है उसको बेस किया होता है कि साहब अगले साल शराय नमू या जिसे ग्रोथ रेट कहते हैं वो क्या रख रहे हैं। आप सोचते हैं कि साहब पूरी इकॉनमी जो है वो 5% से बढ़ेगी फॉर इंस्टेंस, अब जो इस्तीफ़ा उन्होंने कहा तकरीबन 5.2% के करीब। तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा इसके मुताबिक लाजमी मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी, टैक्स कैसे बढ़ेंगे, इसके जो है और चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। मगर अगर वो अचीव नहीं हो तो बाकी सारे फिगर्स इफेक्ट हो जाते हैं। फिर आप एक टारगेट नहीं बाकी टारगेट भी मिस करने लगते हैं। तो एक तो बहुत अहम पहलू बात यह है, पिछली दफ़ा भी आप देखिए कि वो अचीव नहीं हुआ। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट प्लान का होता है जिसमें सिर्फ वफाकी नहीं बल्कि सूबाई जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका भी होता है। तो उसके लिए एक बड़ी रकम तय की जाती है कि साहब ये इतने पैसे होंगे। इस दफ़ा भी एक खासी रकम उसको इन्होंने डेवलपमेंट प्लान में 1500 अरब से ज़्यादा है। हाँ जी, 1500 700 अरब वफाकी है, 800 कुछ अरब 800 कुछ प्रोविंस का है, 800 से ज़्यादा ये शायद। हाँ। तो अब उसको अगर आप देखें तो भाई अगर इतने पैसे खर्च हो जाएं वाकई और वो प्रोजेक्ट लग जाएं तो शराय नमू बढ़ सकती है। मगर तारीख़ ये बताती है, ये इस हुकूमत का नहीं, उससे पहले वाली का नहीं, इवन जब मिलिट्री की हुकूमत थी मुशर्रफ साहब की, कि जो भी हुकूमत आती है वो पूरा डेवलपमेंट बजट को पूरे साल में इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत। तो अगर अब आप देखें पिछले कुछ सालों का तो 50% इस्तेमाल होता। तो अगर वो बाकी 50% हो ही नहीं रहा, फॉर इंस्टेंस अगर इस साल 1400 बिलियन का कह रहे हैं सूबे और प्रोविंस का मिलाकर 1500 बिलियन के करीब, तो 1500 बिलियन जो है अरब रुपया ये पूरा खर्च हो तो आप सोचिए कि उसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। उससे बाकी के इकॉनमी के सेक्शन जो हैं जो ग्रोथ देते हैं वो भी उनको फ़ायदा होगा। ज़्यादा प्रोजेक्ट तेज़ी से चलेंगे, ज़्यादा जितने मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उन सब की जो है वजह से बहुत तरक्की का शरह जो है वो बढ़ सकती है। मगर यहाँ तो हालत ये है कि मैंने एक दफ़ा शौकत अजीज़ साहब से कहा था उन्हीं के ज़माने में, क्योंकि उनके ज़माने में एकदम जंप आया था ग्रोथ रेट में भी और उसके साथ एनुअल डेवलपमेंट प्लान में भी। क्योंकि हमें वो कोई उनका कमाल नहीं था, इतना फिजिकल स्पेस मिल गई थी क्योंकि हमारे डेट वो जो है 9/11 रीशेड्यूलिंग हुई थी, उनकी रीशेड्यूलिंग हुई तो हमें डेट इतना नहीं देना था, तो हमारे पास एक जगह बन गई, पैसे आ गए। अब उस वक्त भी यही हालत थी 50% की।
تو اس کو میں نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں نے کہا جناب اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے جس کو یہ استعمال کرنا ہے یا حکومت جو ہے اس کی ان ایفیشنسی کرپشن میں بھی آ گئی ہے. کیونکہ بھائی اگر ایک 50 ارب کی بجائے 100 ارب خرچ کریں گے تو اس سے زیادہ ہی پیسے بنائیں گے نا. اب تو ساری پاکستان کی کہانی یہ ہے کہ پیسے بنانے ہیں سب کو کہ کرپشن میں بھی انیفیشینٹ ہو گیا. جب میں نے پہلے کہا کرپشن میں انیفیشینٹ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا مجھ سے بتائیں مجھے. تو میں نے ان کو پھر ایکسپلین کیا. تو ادھر ایک اور صاحب بھی تھے فیڈرل سیکرٹری, انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے واقعی, مگر ہم کیا کریں. تو خیر وہ جو بھی باتیں ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ہم ٹھیک نہیں کر سکے. اتنے سالوں سے یہ چکر چلتا آ رہا ہے. نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ ایک جو ہے پیسہ اتنا ہوتا نہیں ہے, یہ اوور ایمبیشس جو ہے وہ دیتے ہیں ہمیں اپنا اپنا ڈیولپمنٹ پلان, اور پھر جو ریونیو کے جو اپنا ٹاسک بتاتے ہیں وہ بھی اوور ایمبیشس ہوتے ہیں. لیکن اگر ریونیو ہمیشہ اگر شارٹ فال بھی ہوتا ہے نا تو 50% کا شارٹ فال نہیں ہوتا ہے. جو ریونیو کا شارٹ فال ہوتا ہے وہ ٹارگٹ سے وہ زیادہ 5-10% کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. مگر یہ تو یہ ہے نا, اور یہ تو ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ آپ سوچتے ہیں وہ ریونیو میں سے نہیں جاتا ہے. اب آپ اس بجٹ کو اگر تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ریونیو آنی ہے آپ کو 4.3 ٹریلین مطلب خرب. اچھا اس میں سے 1.8 ٹریلین جو ہے وہ تو صوبوں کو چلا جائے گا کیونکہ وہ صوبوں کا حصہ ہے. باقی بچے گا تقریباً کوئی 2400 ملین کے قریب, 2.4 بلین کے قریب. اس میں سے ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ نکال دیں تو 98% ہے اس کا. اس کے بعد آپ سوائے 1300 وہ ہوتے ہیں اپنا 800 کے قریب وہ ہوتا ہے, 1300 اور 800 یعنی 21-2200 مطلب وہ ہو گیا. اور باقی آپ کے پاس بچتے ہیں 50 صرف. میں نے حساب کیا بھائی, وہ ڈیٹیل میں دیکھ کے بتا بھی سکتا ہوں پھر. تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو باقی جو اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, اگین یہ تاریخ رہی ہے ہماری. مجھے تو بہت عرصے سے یہ یاد ہے, چاہے ضیاء الحق کا زمانہ تھا, چاہے ہم نے جو بھی ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہوتا ہے نا وہ بوروڈ منی پہ رکھا کہ ہم قرضہ لیں گے ملک کے اندر یا باہر سے اور ہم کریں گے. آپ کے پاس تو اتنی کبھی گنجائش ہی نہیں رہی کیونکہ ایک طرف ملک میں ٹیکس چوری کا رجحان بہت زیادہ ہے. اصل انکم تو ٹیکس سے آتی ہے نا. 2 سورسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, ایک ہوتا ہے ریونیو کا جو ٹیکس سروسز سے آتا ہے, اور ایک ہوتا ہے نان ٹیکس مطلب کیپٹل انکم جو ہوتی ہے. کیپٹل انکم لائک آپ نے اسٹیل مل بیچ دی, حبیب بینک کے شیئر بیچ دیے, فلاں کر دیا, یہ وہ, اور مختلف ذرائع جو ہوتے ہیں اس سے ہوتی ہے. تو اس کی جو ریونیو کی اتنی بڑی نہیں رہی جتنی بڑھنی چاہیے. تو ہم بورو کرتے ہیں تو اس کا دوسرا سائیکل بنتا ہے کہ ہم نے قرضہ لیا, اس کی وجہ سے ہمارے جو قرضے ہیں ان کی ڈیٹ سروسنگ ہی آپ کی اتنے ایک تقریباً 1200 بلین روپیہ لے جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے, اور پھر ڈیفنس کا 700, لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ کا 781 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہے اور 700 بلین کا اس کا جو ہے یہ بجٹ ہے آپ کا ڈیولپمنٹ کا. یہ بھی اس ملک میں مجبوری ہے جو ہمیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملا کے دیکھیں تو حکومت کے پاس, انگریزی میں کہتے ہیں کہ نو ایلبو روم, جب تک کہ وہ کو بہت ہی یعنی ریولوشنری اقدام نہ اٹھائے جس سے بہت زیادہ اس کو ریونیو آنے لگے, اور جس سے یہ جو خود ساگدار صاحب نے بھی کل تسلیم کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو لوگوں کو نہیں پتہ تھی, کہ پاکستان کی معیشت میں جو حصہ ہے وہ تقریباً اتنا ہی, جتنی بڑی معیشت دکھائی جاتی ہے تو اتنا ہی ہمارے پاس انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. تو انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ تو ٹیکس دے رہی ہوتی ہے کسی نہ فارم پہ, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہمارے یہاں بہت ہے, مگر بہت سے ٹیکسز نہیں بھی دیتی. تو اس میں سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ اگر پوری بھی نہیں آئے تو کسی بھی دنیا کے ملک میں پوری جو ہوتی ہے یہ بلیک اکانومی یا انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے یہ مطلب نیٹ ورک میں نہیں ہوتی کسی بھی ملک میں. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بنیادی طور پر جس ملک میں بھی آپ دیکھیں گے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے, مگر ہمارے یہاں تو 100% جتنی بڑی اگر جی ڈی پی آپ کا سمجھیے $246 بلین کا ہے
تو اتنا ہی بڑا جو ہے بلیک اکانومی بھی ہے، اور لازمی ہے اس سے اگر ہمیں پیسے آنے لگیں اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ جائے، جو کہ ابھی 10% ہے، جو کہ کم سے کم 15% بھی ہو جائے، 10% کا ہے، 8-9% ہاں کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جی ڈی پی بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکس نہیں بڑھ رہا ہے، تو اس لیے وہ کبھی کم ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس سال تو کم ہی ہو گیا ہے، 8-8.5% ہے، پہلے 10%. تو اگر آپ اس کو لے لیں، اگر وہ 15% بھی ہو جائے تو آپ کے بعد پیسے آ جائیں گے نا کچھ، تو آپ کو بورو کم کرنا ہوگا، ڈیٹ سروسنگ کم ہو جائے گی. ابھی تو حکومت اچھے خاصے ریٹس پہ بورو کرتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، اگر ایک کی اسکیم جو ہے نیشنل سیونگ کی، اس میں خاصے پیسے بورو کرتی ہے حکومت، تو کئی ٹریلین کا. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس، یہ بات ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. یہ جو کہ میں رات بھی دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہم نے عجیب و غریب ٹرم بنائے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں انڈاکیومنٹڈ اکانومی، کبھی کہتے ہیں انفارمل اکانومی، کبھی کہتے ہیں اس کو اپنا انڈاکیومنٹڈ بہت ہی مہذب سی بات کہنا مہذب سی بات کہ ہے صاحب جو حکومت کے کاغذوں میں جس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور کبھی کہتے ہیں اس کو جو ہے انفارمل اکانومی، کبھی ہم کہتے ہیں پیریلل اکانومی. یہ ٹرمز ہم بنائے ہوئے تھے، بالکل. حالانکہ صحیح ان کے لیے ٹرم یہی ہے جو آپ نے کہا کہ بھی ہماری بلیک اکانومی ہے. پھر ہم سنتے ہیں کہ اتنے عرصے سے کہ 7 لاکھ کے قریب ہم نے لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ان کے اے ٹی ایم کارڈ سے اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے اور ان کے جو باہر کی اپنا سفر کرتے ہیں اور یہ وہ کر کے اس کو نیٹ ملا رہے ہیں. یہ شوکت عزیز صاحب کی آپ نے بات کی، وہ بھی یہ بات کرتے کرتے گزر گئے. پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں بھی یہی ہم سنتے رہے، اب بھی وہی ہے نا. تو یہ ہوگا کیسے، کب ہوگا؟ کیوں مشرف یعنی فوجی حکمران پاکستان میں طاقتور حکمران سمجھا جاتا ہے؟ ارے بھائی، ضیاء الحق صاحب بھی فیل ہو گئے اس میں. وہی تو میں مجھے یاد ہے ضیاء الحق صاحب نے جو ہے ایک تقریر کی تھی ایک دفعہ بجٹ سے پہلے، اور کہا تھا کہ ہم ہر لیول پہ جو ہے یہ جی ایس ٹی لگا دیں گے، دکان کے لیول پہ، اور فلاں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. اور اس کے بعد ایک دن بعد وہ محبوب الحق وہ تھے کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر، وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہتے تھے، تو وہ آ گئے، انہوں نے بجٹ دیا تو ہم نے ان کو کہا کہ صاحب آپ یہ نہیں تو ہوگا. کہنے لگے پریزیڈنٹ نے آ کر اس کی سپورٹ کر دیا، آپ کیسے کہہ رہے نہیں ہوگا. میں نے کہا جو تھوڑی بہت کریڈیبلٹی تھی ضیاء الحق کے آنے سے وہ بھی ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب آپ کی. تو وہ مطلب بیسیکلی یہ تھا کہ یہ اس وقت بھی کوشش کی تھی، مگر جو بازار ہے وہ لگنے نہیں دیتا. آپ دیکھیے جب بھی ہو وہ کیا کہتا ہے، آپ کل کو یہیں اسی دفتر میں بلا کر کسی سے سیٹ بنانے کا کام کروا لیں، اس کو بولے میں آپ کو ٹیکس کاٹ کے پیسے دوں گا، وہ کہے گا صاحب میں نہیں جانتا، میں کوئی ٹیکس کٹا رہا. اگر آپ کو کاٹنا بھی مجبوری ہے کیونکہ آپ کی کمپنی اگر رول فالو کرتی ہے اس کے پاس، تو وہ کیا کرے گی کہ اگر 50,000 کا کام کیا ہے تو اس 50,000 میں ٹیکس کو پہلے ایڈ کریں گے، پھر اس کے نام سے جمع کرائیں گے آپ، وہ خود نہیں دے گا. تو اس لیے یہ جو چکر ہے یہ ایسا ہے کہ لازمی زیادہ تر لوگ یہ تو نہیں چاہتے نا کہ یار 7% اپنی کاسٹ بڑھا لیں، لیکن ظاہر ہے اگر جس طرح اپنا یہ بازار جو ہے دیتا ہی نہیں ہے. اس وقت بھی جو ہے آپ نے ابھی گورنمنٹ کے بجٹ میں بھی نظر آتا ہے صاحب، دوسرے فگرز میں بھی، مثال کے طور پر کہتے ہیں جی جننگ کے لیول پہ اتنی کاٹن آئی، مگر ٹیکسٹائل کہتی ہے ہماری تو پروڈکشن ہی کم ہوئی ہے، انکم ہی کم ہوئی ہے، تو بھائی وہ گئی کدھر کاٹن. اچھا یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی پروڈکشن جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وہ ڈکلیئر نہیں ہوتی. کہ یہ وہ نہیں ہیں لوگ جو کہ ویسے ٹیکس نہیں دیتے، وہ ایکسپورٹ تو اس کی ویسے ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہوتی ہے، جو چھوٹا سا ٹیکس ہے اس میں وہ دے دیتے ہیں. جو ملک میں بناتے ہیں وہ زیادہ تر ڈکلیئر نہیں کرتے. تو ایز اے ریزلٹ آپ کو پوری سوٹ کی مارکیٹ ملے گی فیصل آباد کی، جو کہ پرچی پہ چلتی ہے، اس میں کیش کا بہت سودا ہے. آپ جہاں چلے جائیں زیادہ دور نہیں، بولٹن مارکیٹ کے پاس کپڑا مارکیٹ میں کیش پہ سودا ہے. اس کے بعد آپ کسی میجر جو کراچی کا گارمنٹ بنانے والا ہے جس نے آپ کی قمیض سی کر دکان کو دی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ دکان والا کیا آپ سے جو ہے چیک سے پے کرتا ہے اور چیک سے کرتا ہے، نہیں کرتا. تو یہ پوری چین ہے، اور یہ میں کر چکا ہوں، یہ سب کچھ معلوم. تو اس کو تحقیق کر کے نکالنا ہے. مگر جہاں تک آپ نے کہا ایف بی آر، تو اس میں اس قدر کرپشن ہے
اگین محبوب الحق صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی میں کرپشن جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کہا 40 بلین ہے. پھر ایک دفعہ ہمارے ڈان کے دفتر آئے جب میں ڈان میں تھا, تو میں نے کہا کیسے آپ نے کیلکولیٹ کی؟ انہوں نے بتایا. تو جب میرے ساتھ بیٹھے کیلکولیٹ کر رہے تھے, ہمارے احمد علی خان صاحب بھی تھے, تو وہ 80 ارب بن گئی اس زمانے میں 80 میں. تو انہوں نے کہا میاں 88 بلین ہوگی. تو ہم نے پھر اس کو خبر بھی چھاپی تھی پیج 1. تو اگر دیکھ لیں فار انسٹنس ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 3 بلین کی ابھی ٹیکس جمع کرتا ہے. جو نہیں جمع کرتا ہے وہ خود پیسے کھاتا ہے, کیونکہ وہ اگر آپ لگا لیں تو کم سے کم 20% تو ایسا ہوگا نا کہ جو وہ چوری ہو جاتا ہے. تو 20% تو وہیں امپروومنٹ آ سکتا ہے. اچھا, یہ وہ تو جائز کام کے بھی پیسے مانگتے ہیں. جو لوگ ابھی ایک جو شور مچا ہوا ہے انڈسٹری میں, ریفنڈ نہیں ملتا. ریفنڈ اس لیے نہیں ملتا کہ کوئی ریفنڈ لے ہی نہیں سکتا 20% ٹیکس کے کیا کہتے ہیں رشوت کھلائے بغیر. ڈکلیئرڈ ہے, حکومت مانتی ہے کہ ہمیں آپ کو اتنے پیسے دینے, وہ کہتے ہیں 20% اس کے دے دیں اپنے پیسوں میں سے مجھے. تو اس قسم کے ڈپارٹمنٹ رکھ کے آپ کیسے اس سے سب حاصل کریں گے؟ وہاں کروڑوں روپے بنا رہے ہیں لوگ جو ہے آلموسٹ ایوری منتھ. وہ ایک ٹیکس کمیشن بنا تھا شاہد حسین صاحب کے, جو ورلڈ بینک کے ہوتے تھے, ان کی سربراہی میں. انہوں نے کہا اگر ہم ان کی تنخواہ 1.5 لاکھ کر دیں. میں نے کہا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. جو آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے وہ 1.5 لاکھ سے کہاں خوش ہوگا بھائی. سر ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آتے ہیں جو آپ نے جس طرح ٹیکس میں کہا ایگزمپشنز کچھ ختم کی گئی ہیں لیکن کچھ ایگزمپشنز دی بھی گئی ہیں, اور خاص طور پر کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے وہ اس سے وہ دیا گیا ہے. اور میں تو کل سے سوچ رہا تھا, پتہ نہیں میں صحیح سوچ رہا تھا کہ غلط, کہ بھائی یہ ملک ریاض صاحب نے تو نہیں بنوایا بجٹ کہ بھائی باقی کو دو نہ دو لیکن مجھے تو دے دو کنسٹرکشن سائٹ پہ. وقفہ لیتے ہیں, وہاں کے بعد شروع کرتے ہیں. ناظرین وقفہ اٹھا, وقفے کا پہنچی گفتگو رکھتے ہوئے ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے سلسلے کرتے ہوئے گفتگو تھا بجٹ کے حوالے سے معروف تجزیہ نگار سینئر صحافی بابر ایاز صاحب کریں گفتگو کرتے ہوئے. جی بابر صاحب, ٹیکس پہ بات ہو رہی تھی. ایگزمپشنز کچھ تو اپنا ختم کیے گئے ہیں اور کچھ تو ہر دفعہ کی ایک ہوتی ہے, کہیں کچھ آگے کچھ پیچھے, جسے ونڈو ڈریسنگ کہہ لیں, اور کچھ ایفرٹس ہوتی ہیں کہ یہاں سے کم کریں گے وہاں چلیں. تو وہ بنیادی طور پر جو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ گروتھ اورینٹیڈ ہے, تو انہوں نے کچھ انسینٹیو دینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹس کریں, کیونکہ انویسٹمنٹ لیول بہت نیچے آ گیا ہے. اور اس لیے انہوں نے جو ہے خاص طور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں خیبر پختونخوا میں بہت سی چھوٹ دی ہیں, مگر کیا اس کے باوجود وہاں لوگ انویسٹ کریں گے؟ کیونکہ وہاں کی جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, اصل تو اس نے خرابی کی ہے نا, باقی چیزیں تو بات کی ہیں. تو کتنی بھی آپ ایسے انسینٹیو دے دیں, مگر آدمی کو یہ نہ پتہ ہو کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور میری فیکٹری کو بم سے نہ اڑا دے کوئی, مجھے اغوا نہ کر لے, تو وہ تو بڑا مشکل ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ. دو چیزیں جو ہوئی ہیں اس بجٹ سے پہلے جب اکنامک سروے آیا تو بہت الارمنگ چیزیں دو ہوئی ہیں. ایک تو پاکستان کے ایکسپورٹس پہلی مرتبہ کم ہوئے ہیں. جی ہاں, 3%. ٹھیک ہے نا, ورنہ عام طور پر ان میں تھوڑا بہت اضافہ ہی ملتا تھا. 7-8-10% بڑھتا ہے. یہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے کہ خاص طور پر جب جی ایس پی پلس کا آپ کو اسٹیٹس ملا ہوا, کیونکہ ایکسپورٹ تو زیادہ 50% سے زیادہ تو آپ ٹیکسٹائل میں کرتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو ایک یورپین مارکیٹ, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود یہ ٹیکس اپنا ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان کے ساتھ وہ ہوا. دوسرا جو جس طرح آپ نے کہا انویسٹمنٹ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ بہت ہی اس میں کم ہو گئی. تو دیکھیے نا, باہر سے تو اب انویسٹمنٹ آنا بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ انویسٹمنٹ چھوڑیں, جو ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی میٹنگ کے لیے پاکستان آنے سے کتراتے ہیں, اور کسی کو دوش بھی نہیں دے سکتے. یہاں کا پاکستان کا آدمی بھی خود جو ہے ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے, جس کو مل سکا ویزا وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. خاص طور پہ بہت خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا یوتھ ہے ہمارا, وہ پاکستان سے زیادہ سے زیادہ جس کو موقع مل رہا جا رہا ہے. بہت سے کہیں گے کہ نہیں یہ وہ باتیں, مگر میجورٹی جو کہتی ہے اس قسم کی باتیں وہ ہیں جن کو شاید ابھی تک موقع نہیں ملا باہر جانے. تو
یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اور وہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ پاکستان سے باہر جا کر ان کی معاشی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ تر اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں کی سیکیورٹی جو ہے سچویشن اس سے وہ سمجھتے ہیں ہوگی کہ وہ ابھی ٹھیک نہیں ہونے والا. اگر ان کے بچے ہیں، تھوڑے ینگ کپلز ہیں، وہ سوچتے ہیں بھائی اپنے بچے کو لے کے چلے جاؤ، یہاں ایسے اسکول میں بھیجنا جہاں اوپر جو ہے لوگ شارپ شوٹر بیٹھے ہیں، تو اب سامنے گنی بیگ لگا کر جو ہے جیسے لگتا ہے جیسے کسی کینٹ وار ایریا میں بھیج دیا. تو اس سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں نا. مطلب ان کو اکنامک فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پاکستان میں زیادہ اچھے لائف سٹائل میں رہتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کسی کو کہنا کہ باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرو مشکل ہے. اب جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ صاحب چائنا کر دے گا یہ وہ، چائنیز مائٹ ڈو اٹ بیکاز چائنیز کے یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ میں بھی ہے. جہاں یہ اکنامک اور کمرشل انٹرسٹ میں وہاں اسٹریٹجک بھی ہے. اور چائنیز ہر ایسے ملک میں جہاں برے سے برے حالات ہوں وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. صرف وہی ایک ایسے لوگ ہیں جو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. چاہے وہ سوڈان میں لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں بھی انہوں نے کر رہے تھے، افغانستان میں اتنی لڑائی ہو رہی تھی سب باتیں کرتے رہ گئے کہ صاحب امریکہ یہاں کی مائنز پہ قبضہ کر لے گا. وہ امریکہ کو تو کوئی نہیں ملی، وہ جا کے چائنیز نے مائنز لے لی. تو اس قسم کی چیزیں وہ ٹف حالات میں کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. وہاں جمہوریت ہو، وہاں بادشاہت ہو، وہاں کیونکہ وہ خود تو جمہوریت کے چیمپئن ہیں ہی نہیں نا. جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو نہیں. ان کے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک کانفرنس میں میں نے ان کی تقریر سنی تھی وہاں کے فارن منسٹر کی. اس نے کہا ہماری پالیسی یہ نہیں ہے، ہماری پالیسی ہے ہر ملک کے ساتھ تجارت کرنا اور بزنس کرنا. ہم نہیں کسی کے انٹرنل معاملے میں دخل دیتے. وہ جمہوریت پہ چلتے ہیں، عامریت پہ چلتے ہیں. امریکہ کو شوق ہے نا کہ ہر ایک کے انٹرنل معاملے میں دخل دیتا، وہ دخل نہیں دیتے. یہ اچھی بات ہے ویسے. تو اس کی وجہ سے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ انویسٹ کریں گے. بٹ اگین اگر وہ انویسٹمنٹ اگلے 10-15 سال میں $46 بلین از نتھنگ. وہی بات ہے نا کہ یہ جو ٹیکس جو اپنا گروتھ ریٹ جو ہم رکھ رہے تھے، ایک تو پہلے بڑا ہائپ کریٹ کیا گیا کہ بھائی $42 بلین کی یا $46 بلین کی جو ہے وہ اپنا آ رہی ہے انویسٹمنٹ چائنا سے، بہت بڑی بات ہے، گیم چینجر، اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بڑے ٹرم اس کو دیے گئے. لیکن پھر ہم نے دیکھا جب گروتھ ریٹ کے ٹارگٹ کی بات آئی تو 5.5 پہ رکھ رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب ہے یہ جو کہانی ہے اس کی، اگر یہ بہت ہی لمبا کھینچنے والی کہانی ہے، یہ پیسے ابھی آنے والے وہ تو ویسے بھی انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ کوئی ایک سال کا تو نہیں ہے نا پروجیکٹ، یہ تو کئی سالوں پر ہے نا یہ پورا پروجیکٹ. اور پھر اس کے اندر سارے پیسے چائنا تو نہیں لگائے گا نا. بینکوں کے قرضے ہوں گے، پاکستان کا شیئر ہوگا، جو بھی ہوگا. تو وہ ساری چیزیں ملا کر ٹوٹل جو پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان پہ خرچہ ہوگا 46 بلین. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ 46 بلین اگلے دن انہوں نے پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دینا، ایسا تو نہیں ہوتا نا. چائنیز تو لون بھی نہیں دیتے زیادہ. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس میں چائنا کا بہت چھوٹا شیئر ہے، ابھی بھی امریکہ کا بہت بڑا شیئر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بہت بڑا، لیکن آئی ایم ایف کے جو لون ہوتے ہیں اس میں آئی ایم ایف کے اس پول کے اندر اس میں پول میں ہے، مگر اگین ان کا شیئر کم ہے، اسی وجہ سے ان کی ووٹنگ رائٹس بھی کم ہے. اور اب خود وہ یہ سوچ کر کہ ان کی سے کم ہے اور ان کے یہاں کے پروجیکٹس کو نہیں ملتا، تو چائنا اپنا ایک ڈیولپمنٹ بینک انہوں نے بنا دیا ہے جس کے اندر بہت سے ملک شامل بھی ہو گئے ہیں. امریکہ کو پسند نہیں ہے بات، مگر انہوں نے، اور وہ آگے جا کر ایک بڑا رول ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرح پلے کرے گا. اچھا، اب یہ سارا سلسلہ جو اپنا بجٹ کا آ گیا ہے اور اس میں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ساگدار صاحب نے کہا کہ اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ایگریکلچر سیکٹر سے جب بات ہو رہی ہے تو وہ بھی اس سے خوش نظر نہیں آتے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو کوئی ظاہر ہے جو ریئل اکانومی کے جو دو سیکٹر ہوتے ہیں ایگریکلچر اور انڈسٹری، تو انڈسٹریلسٹ بھی خوش نہیں ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی کوئی خاص اس میں نہیں ہے کہ ایکسپورٹرز کو وہ جو ہے وہ تھوڑی بہت مراتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ابھی کوئی اتنا بڑا مجھے جمپ نہیں آتا نظر تو آ رہا ہے. پھر یہ کس طرح مطلب کچھ زیادہ مطلب یہ روٹین بجٹ ہے نا اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے. آپ پرانی بجٹس دیکھیں، ہم تو 40 سال سے دیکھ رہے ہیں تو 10 سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو
مجھے کوئی اس میں کوئی انوویٹو بات نظر نہیں آتی. ہمارے ہاں اصل میں جو فائنینس منسٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو بابو لوگ ان کو بنا کے دیتے ہیں ٹریڈیشن کے اندر, اسی میں تھوڑا بہت پلے کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس گنجائش ہی بہت کم ہو جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تو گڑبڑ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو حالات ہیں ان کو تو چلانا ہی ہے. ابھی اگر آپ کے پاس آمدنی نہیں ہو رہی اتنی, اور آپ کی جتنی آمدنی ہے اس کا 98% صرف 2 شقوں میں نکل جائے, تو بھائی صاحب آپ کو تنخواہ دینے کے لالے ہیں, تو آپ بورو کر کے تنخواہ دیں گے نا. تو آپ ڈومیسٹک ڈیٹ کو بڑھاتے ہیں, آپ اس سے تنخواہ دیتے ہیں. ڈومیسٹک ڈیٹ بڑھتا ہے تو انفلیشن بڑھتی ہے, تو مطلب پورا سائیکل ہے اس کے ساتھ. لیکن انفلیشن تو کم ہوا ہے. کم ہوا ہے, اس کی ایک وجہ تو خیر میجر وہ آئل پیٹرول کی پرائسز, قیمت کم ہونے کا ہے, اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑا ہے, اور کچھ جو ہے اس کی وجہ سے پڑا. ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ حکومت کا گروتھ ریٹ تو کم ہے, مگر ایکچوئل گروتھ ریٹ یہ نہیں ہے, میرے حساب سے یہ اس سے زیادہ ہے. اچھا, اس لیے کہ جو بلیک اکانومی ہے اس کو تو کاؤنٹ نہیں کر رہے نا ہم. ہاں, یہ تو آفیشیل فگر ہے. جو بلیک اکانومی ہے وہ تو فلرش کر رہی ہے تیزی سے. اچھا, وہ نارمل اکانومی سے زیادہ تیزی سے چلتی ہے. حکومت کے فگر کے اندر کوئی بےایمانی ہو سکتی ہے. جیسے ایک جگہ مجھے نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جب دیکھا کہ ایگریکلچر کی جو 4 میجر کراپ ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور وہاں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ملی, تو انہوں نے کہا جی لائف سٹاک بڑھ گیا ہے. اب جاؤ گھومتے رہو بکریاں, کہ 6 لاکھ بکریاں ہیں, کہ کتنے ملین بکریاں ہیں, کیا ہے, یا اتنے گھوڑے ہیں, اتنے گدھے ہیں, کیا ہے. تو اس سے تو نہیں ہوتا نا معاملات ہے, تو وہ فگرز کی ریلائبلٹی بھی نہیں ہوتی ان کی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مگر جہاں واقعی ہے, کیونکہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی تو ہے نا آفٹر آل. اگر ان کو پاس کیا ہے کہ کیونکہ وہ زیادہ اس نے دکان کھولی ہوئی ہے یا چھوٹا سا کارخانہ کھولا ہوا ہے, وہ کسی کو پیسے نہیں دیتا, تو چھوٹی موٹی رشوتیں کھلاتا ہے. وہ کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, آرکیٹیکچر بیٹھے ہوئے ہیں, وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. جو پیسہ آ رہا ہے آپ دیکھیے, جو گھر ہی ہے فار انسٹنس کوئی بھی آدمی خریدتا ہے تو تقریباً 60% تو وہ بلیک میں پیسہ دیتا ہے. تو وہ تو ویلیو نہیں آ رہی نا پھر آفیشیل اکاؤنٹ کے اندر, اور اس کے حساب سے ٹیکس بھی نہیں آ رہا, کیونکہ آپ اگر بائٹ میں دینا بھی چاہیں تو سامنے والا لینے کو تیار نہیں ہوتا. وہ پہلے کہتا بھائی مجھے مرواتے ہوئے ٹیکس لگ جائے گا مجھے. تو اس لیے یہ پورا جو سائیکل بنا ہوا ہے پاکستان میں, اور پاکستان کیا ہندوستان میں بھی تقریباً ایسے ہی حالات ہیں کہ وہاں بھی سائیکل بہت خراب ہے. لیکن اس کا تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم سے تو کہیں ہم سے بہتر ہے, اور اس کا گروتھ ریٹ دیکھیں انویسٹمنٹ ریٹ اس دفعہ 7% ہے, جو کہ اس ریجن کا سب سے بڑا گروتھ ریٹ ہے. سب سے بڑا ہے, اور اس ریجن میں پاکستان سب سے لوویسٹ ہے. جی, اور اصل میں ان کے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں فارن انویسٹمنٹ خاصی آ رہی ہے, اور ان کی جو گروتھ ہے وہ خاصی ویلڈ ہے. ہماری تو لمیٹڈ ہے, اور ہماری ایگریکلچر سہارا دیا کرتی تھی, اس دفعہ وہ بھی کراپ اچھے نہیں ہوئے. مطلب کراپ تو کیا ہوتے ہیں, مطلب وہ لوگ خوش نہیں ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز. تو اس لیے یہ, مگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اصل چیز جو دیکھنے کی ہے, میرے خیال میں وقت آپ کا ختم ہونے والا ہوگا پروگرام کا, تو اس لیے آخری طرف میں لاتا ہوں توجہ آپ کی. کسی بجٹ کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ تو ساری کہانیاں ٹھیک ہیں, مگر اس پورے بجٹ میں فلسفہ کیا ہے. فلسفہ جو ہے جسے گروتھ اورینٹڈ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کریں. یہ بھی کہا جاتا ہے اس سے انڈسٹری ریوائیو ہوگی, انڈسٹری ریوائیو ہوگی تو لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, نوکریاں ملیں گی تو لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے, اللہ بلا. مگر اصل میں غریب آدمی یا عام عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے, تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت کم ہے نا. 102 بلین روپے جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ میں ہے. باقی 3-4 جو اور اسکیمز ہیں وہ پرائم منسٹر اسکیمز سب بھی ملا لیں تو میرے خیال میں 200 بلین سے زیادہ نہیں ہے. ان تو پورے 4 ٹریلین کے اندر وہ 2 بلین ہے جو ڈائریکٹلی عوام کو جاتا ہے. 4.5 ٹریلین کا ہے. ہاں, وہ ڈائریکٹلی عوام کو جاتا ہے. پرسنٹیج نکالیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, جبکہ باقی چیزوں کو تو اس سے کہیں زیادہ جا رہا ہے بجٹ کا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بجٹ کا 98% تو 2 شقوں میں جا رہا ہے, اپنا ڈیفینس اور ڈیٹ سروسنگ. تو جتنے پیسے 102 بلین ہم دے رہے ہیں اس کو, جو غریب لوگوں میں ڈائریکٹ سبسڈی وچ از اے گڈ تھنگ,
جو ڈائریکٹلی دے رہے ہیں، کیونکہ انڈائریکٹ سبسڈی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کھائی جاتی ہے بیچ میں، اور ٹارگیٹڈ سبسڈی 160 بلین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ISI کو دے رہے ہیں، تو بھیا پاکستان میں معلوم ہو جاتا ہے نا کون امپورٹنٹ ہے۔ مطلب اس بجٹ سے پہلے شاید آپ جیسے سینئر لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ امپورٹنٹ کون ہے۔ نہیں مگر میں ایسے ہی بتا رہا ہوں، پتا تو تھوڑا بہت سب کو ہی تھا کہ کس کی ذات برحق ہے، مگر یہ ہے کہ مطلب آپ یہ دیکھیے نا کہ ہماری پرائرٹیز کا مطلب ہر وقت تو بجٹ کو انالیسس پہ عوام کی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو کوئی خاص وہ نہیں ہے، فلسفہ وہی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو ٹرکل ڈاؤن کرے گا کہ بھائی انڈسٹری لگے گی تو یہ ہوگا، ایکسپورٹ بڑھے گی تو یہ ہوگا، اور کیا کہتے ہیں انفلیشن کم ہوگی تو لوگوں کو فائدہ ملے گا، مگر اس کے علاوہ جو ڈائریکٹلی عوام کے لیے کوئی بینیفٹس وہ کہیں نظر نہیں آ رہے مجھے۔ اور یہ کچھ سیلری ویلری بڑی ہے، کچھ اس میں 7-8% بڑی ہے، ہاں، لیکن انفلیشن کم ہوا ہے جس طرح، تو اس حساب سے نہیں وہ اس حد تک ٹھیک ہے، وہ تو چلیے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ کم ہے یہ وہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہر سال 10% کا انکریمنٹ بھی ملتا ہے، تو ٹوٹل سیلری جو ہے آپ کی تقریباً 8-18% تو بڑھی گئی نا، تو ایسا نہیں نا، کیونکہ انکریمنٹ تو آٹومیٹکلی ملتا ہے ریگارڈلیس آف اینی تھنگ، اور پھر بینیفٹس ہیں یہ وہ۔ اچھا جو پرائیویٹ سیکٹری حضرات ہیں منسٹران کے، جو ہر وقت ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بیچارے، واقعی بہت کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے رات کو 12 بجے بھی ان کے ساتھ ہے بیچارے، پھر صبح 6 بجے بھی ساتھ ہے، ان کی تنخواہ البتہ ان کے کہنے پہ سر آپ سب کر رہے ہیں، ہماری تو آپ ڈبل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ صحیح ہے، یہ بندہ میرے ساتھ بڑا کام کرتا ہے، اس کی ڈبل کر دی، تو وہ صرف واحد ہی میجر بینیفیشری ہیں، وہ بھی بیچارے لو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں تنخواہوں کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ بڑی مہربانی بابر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین گفتگو تاں ٻدھی ہے بابر صاحب جو کنکلوژن ॾिनो، انتہائی اہم کنکلوژن आहे त बजट जे अंगनि अखरनि ते, टैक्सेशन जे निज़ाम ते, इंसेंटिव्स ते या पंहिंजो जेको आहे सब्सिडीज़ ते भली तव्हां ॻाल्हायो, अंगनि अखरनि जे हवाले सां उनखे एनालाइज़ बि कयो, पर बुनियादी नुक़्ते नज़र इहो आहे त अवाम खे जे लाइ डायरेक्टली जेको अवाम ॾे वेंदो उहो छा रखियो वियो आहे। उहो जेकॾहिं बजट जो पोर्शन ॾिसिजे थो त बाबर साहब ॿुधायो त उहो तमामु हिकिड़ो इंतिहाई मुख़्तसिर तरीन जेका आहे उन ॻाल्हि खे इम्पोर्टेंट ॾिनी वई आहे। अहिड़े मुल्क में, जंहिं मुल्क जे बारे में वज़ीर ख़ज़ाना साहब पाण बि चवनि था त 60% खां वधीक माण्हू बिलो द पॉवर्टी लाइन रहंदा हुजनि, यानी ग़ुर्बत जी लकीर खां हेठि रहंदड़ माण्हुनि जो तइदादु 60% खां वधीक हुजे, ऐं उन मुल्क में जेको टारगेटेड सब्सिडी आहे जेका सिधी ग़रीब माण्हुनि ॾे वञणु घुरिजे, उन शइ खे एतिरो घटि फोकस कयो वञे, इहा ॻाल्हि हिन बजट जी जेका आहे उहा मेजर ख़ामी आहे। बकौल बाबर अयाज़ साहब जे मां बिल्कुलु उन ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कयां थो। इहो जेको प्रोग्राम जो मैसेज आहे, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ खे इजाज़त ॾींदा।